फारूक साहब कहते हैं नमाज कायम करो, मजहब हमारा, दीन हमारा खतरे में है. सबसे ज़्यादा खतरे में पहले इनके घर में है, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह खतरे में नहीं है. मानते शुरू वहाँ से वो ही वॉज नॉट द फर्स्ट टू अपोज PhD, आई वॉज द फर्स्ट टू अपोज PhD. एंड उसी बात पे सजाद साहब और मेरे इख्तिलाफ हुए. उस वक्त वो बहुत पैशनेट थे PhD के बाद. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी पार्टी के साथ मर्ज नहीं करेगी. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, फारूक साहब और उमर साहब दो मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करते हैं. ये शाम को इन्हें आपस में बात की होती है, सारे तय होता है. तो वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में गुड कॉप बैड. फारूक साहब के बगीचे में कुर्सियों पे बैठना अलायंस की होती है, और फिर एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे के खिलाफ. उमर साहब का बिहेवियर है. किस तरीके का behavior? आपको इरिटेटेड नहीं लग रही है? किस तरह से? जर्नलिस्ट को बोलते हैं मेरी गाड़ी मत फोड़ो. क्या पूछना है? उनसे कोई पूछता है कि आप कैंडिडेट कब उठाएंगे, आप हमसे पूछे कैंडिडेट. वाकई कुछ रखा है जुनैद वज़ीर भुट्टो ने, ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप पब्लिकली अभी लाना नहीं चाहते नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ? देखिए जायद साहब, मेरे दिल में बहुत चीज़ें, कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं नहीं लाऊंगा कभी, क्योंकि फिर एक उमर साहब कहते हैं कि मैं तो PhD में था. तो PhD की मीटिंगों में वो क्या कर रहे होते? वो वालिद साहब के साथ जाते हैं तमाशा देखने को. मतलब अब कुरान की आयत देख के तो वो तो ये फारिग हो चुके हैं मजहब से. उमर साहब, फारूक, मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू तशक्कुस घर में पूछा. कश्मीरी में बात कर सकते हैं? नहीं. कश्मीरी कोई रिवाज इनके घर में? टोपी पहनने से कोई कश्मीरी नहीं बनता है, तो इनने टोपी पहनाई है कश्मीरी को. फारूक साहब बोल देते हैं कभी कुछ, उनकी बात समझ तो आती नहीं है. वो मजाकी अंदाज में, उनमें संजीदगी और मुदब्बरी कभी अल्हम्दुलिल्लाह थी नहीं. जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत उरूज पर है और जिस तरीके से इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, कई सारे पत्ते बाकायदा तौर पर खुल भी रहे हैं. इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, और अफवाहें अब ये भी हैं कि DPAP और अपनी पार्टी जो है वो साथ में नज़र आएंगी. किस तरीके से बाकायदा तौर पर नज़रसाज करते हैं और किस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू जुड़ चुके हैं. एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से आपने वक्त दिया. सीधा सवाल रहेगा कि इस वक्त जो निज़ाम बना हुआ है सियासत का, आप बड़ी ही बारीकी से सियासत को जानते हैं क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आपने सियासत में कदम रखा था, तो किस तरीके से देखेंगे इसे? देखिए जावेद साहब, सियासी सरगर्मियाँ इंतखाबात से पहले गर्म होती हैं जी. ये हस्ब मामूल एक फितरत है सियासत की. ये जो आने वाले इंतखाबात हैं वो तारीख़ी बहुत सारे, आप अगर तनाजुरों से देखेंगे, जी. बहुत तारीख़ी हैं, बहुत अहम हैं, बहुत पिवटल हैं. ये 2019 का जो साने हुआ उसके बाद पहले इंतखाबात हैं, और ये पहला एक मौका है जहाँ पे जो रिवायती यहाँ पे दो तंजीमें हैं, दो ख़ानदानों की निस्बत से जो तंजीमें बनी हैं, उनको चैलेंज जो एक अल्टरनेटिव मेन स्ट्रीम कर रहा है बदलाव लाने के लिए, उस तसादुम का, उस इम्तिहान का ये पहला एक मरहला है. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी जो आजकल सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले डिफरेंट लाइक माइंडेड परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बनेंगी, उसका हदफ यही है कि एक लार्जर कॉज जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ा जाए और लोगों को रफ़ाकत पहुँचाई जाए, लोगों को इंसाफ के दर पे लाया जाए. हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल साफ़ है, यही है. अच्छा, अब इसमें कई सारी और चीज़ें बयां हो रही हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और DPAP की बाकायदा तौर पर इस वक्त ख़बरें जो है सरगर्म हो रही हैं. इसमें किस तरीके से देखेंगे? क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मर्ज करेगी DPAP के साथ या फिर DPAP करेगी अपनी पार्टी के साथ? नहीं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी पार्टी के साथ मर्ज नहीं करेगी. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है. हमें अपने पार्टी प्रेसिडेंट और लीडरशिप में पूरा एतमाद है. लेकिन लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ सब अरेंजमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पार्टी के जो सदर हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनने परसों पार्टी एग्जीक्यूटिव को कन्वीन किया और हमसे ये बातें हुई
اور پارٹی ایگزیکٹو نے یونانیمسلی ان کو آتھرائز کیا کہ لائک مائنڈیڈ پارٹیز کے ساتھ جو ایکسیپٹیبل ارینجمنٹس ہیں ان کو وہ ایکسپلور کریں. یہی گول اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم سب کو کہیں پہ لارجر کاز کے لیے یونائٹ ہونا پڑے گا. آپس میں جو ہماری اسمالر ڈفرینسز ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ہوں یا پارٹیزن ڈفرینسز ہو, ان کو فی الحال بالائے طاق پہ رکھتے ہوئے ایک بڑے گول, ایک بڑے پلیٹ فارم کے لیے پارٹی نے آتھرائز کیا الطاف صاحب کو کہ وہ یہ بات چیت آگے لیں. اور بات چیت ابھی چل رہی ہے, بالکل ڈی پی اے پی اور ہماری تنظیم میں بات چیت چل رہی ہے, اور باقی لائک مائنڈیڈ فورسز اور پارٹیز بھی ہیں. مجھے لگتا ہے ان پارٹیز کو بھی لارجر کاز سامنے رکھتے ہوئے ایک پہل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ یونائٹ ہونا چاہیے, اور ڈی پی اے پی اور اپنی پارٹی اور کئی ساری اور پارٹی اگر یونائٹ ہو جاتی تو دوسری طرف سے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس بھی یونائٹ ہے, پی اے جی ڈی جس کو کہا جاتا ہے, جس میں طارق عامی صاحب بھی ہے, اے این سی بھی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جاوید صاحب, یونائٹ ہونا الیکشن میں یونائٹ ہونا ہوتا ہے. فاروق صاحب کے بغیچے میں کرسیوں پہ بیٹھنا الائنس نہیں ہوتی, اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانا. تو ایز آف ناؤ میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ دیر از نو پی اے جی ڈی. یہ جب فاروق صاحب سے کل کہیں کسی نے پوچھا کہ دیکھیے جی محبوبہ جی کو آپ سیٹ نہیں دے رہے ہیں, تو کہا کہ صرف سیٹ کے لیے ہی کرنا ہے. تو اگر سیٹ کے لیے نہیں کرنا ہے تو دے دیتے نا آپ. یہ ایک انسنسیئر الائنس تھی, یہ ایکسیس آف ایول تھا, یہ ایکسیس آف ایول تھا. ان نے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کے لیے 2019 کے بعد آپس میں فی الحال سیز فائر کیا. اس سیز فائر کو نام دیا گیا پی اے جی ڈی. وہ سیز فائر آج ٹوٹ گیا ہے. پی ڈی پی کے پلیٹ فارمز پہ این سی کے خلاف الزامات ریلیز میں دیے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں این سی والے پی ڈی پی کے خلاف بولتے ہیں. اور ایک حقیقت ہے, میں دیکھیے میں نیشنل کانفرنس میں رہا ہوں. نیشنل کانفرنس اسپیشلی سینٹرڈ اراؤنڈ دا عبداللہز اور 2-3 جو فیملیز ہیں وہاں پہ, کوٹری جو ہے وہ کسی کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. وجوہات وہ جینیٹک ہے, ڈی این اے میں ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ شاید ہری سنگھ صاحب جب گئے ہیں ان نے کہیں کسی سنہرے سونے کے ورق پہ لکھا ہے کہ میں تو بادشاہ چل کر کے چلا گیا, آپ بادشاہت کیجئے, پھر آپ کے بچے کریں گے, اور یہ جو 1.5 کروڑ کشمیری ہیں میں آپ کو ان کے یہ ورثے میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ پہلے میں ورثے میں خود اپنے بعد اپنے یوراج کو دیتا تھا, اب آپ کو دے دیا, اب آپ اپنے بعد اپنے یوراجوں کو دینا. تو ان کی ذہنیت وہ ہے. تو مجھے کوئی سیاسی ہمدردی نہیں ہے پی ڈی پی سے یا محبوبہ جی سے, مگر ایک حقیقت ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیے میں آپ کو دوسری ایک بات بتا دوں, جب میں پیپلز کانفرنس میں تھا, اور میں نے پیپلز کانفرنس اس وقت اس لیے جوائن کی تھی کیونکہ نیشنل کانفرنس نے اعلان کیا کہ ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, پھر انہوں نے کارپوریٹر بھی اٹھائے, پھر ایک ٹائم پہ ان کا ڈپٹی میئر بھی بنا, اور علی محمد ساگر صاحب کے فرزند خود بھی اس کمیٹی میں کارپوریشن میں کارپوریٹر بنے. تو میری بات ونڈیکیٹ ہوئی کہ یہ بائیکاٹ تو نہیں کر رہے. جب میں پی سی میں شامل ہوا تھا یہ سوچ کے, جو آج بھی میری سوچ ہے کہ ہمیں ٹریڈیشنل مین اسٹریم کے خلاف ایک آلٹرنیٹیو کھڑا کرنا ہے. پی سی اور مجھ میں کیا اختلاف ہوا اس وقت, میں چیف سپوکس پرسن تھا پی سی کا, میں نے ببانگ دہل اس وقت اپوز کیا پی سی کی شمولیت پی اے جی ڈی میں. اور اگر آپ میرے پرانے انٹرویو دیکھیں گے, اس وقت کے پرانے بیان دیکھیں گے, میں نے کہا کہ سجاد صاحب کو, پیپلز کانفرنس کو, پی ڈی پی کو اینڈ پہ نیشنل کانفرنس دھوکہ دے گی. ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اسی بات پہ سجاد صاحب تب سپوکس پرسن ہوتے تھے پی اے جی ڈی کے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری, ان کی اور میری جو ہے آپس میں ایسوسیشن اب ختم ہو گئی ہے. بڑا پرشائستہ حساب سے انہوں نے کہا. لیکن یہ جو ہم میں اس وقت ترک موالات ہوئے سیاسی, وہ کس بات پہ ہوئے, اسی پہ ہوئے. میں نے پی اے جی ڈی کو کیا, تو ان نے کبھی کہیں ابھی کہا کہ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو اپوز پی اے جی ڈی. نو, ہی واز ناٹ دا فرسٹ ون ٹو اپوز پی اے جی ڈی. with as a dear elder brother I have all affection and compassion and love for سجاد صاحب. شاید وہ میرے بارے میں کیا کہیں, لوگوں کو کیا کہیں, لیکن ان کی اور میری جو ریلیشن شپ ہے مجھے لگتا تھا بڑی یونیک تھی. بڑے بھائی تھے میرے اور ابھی بھی ہیں. وہ he was not the first to oppose PAGD. I was the first to oppose PAGD.
اینڈ اسی بات پہ سجاد صاحب اور میرے اختلاف ہوئے. اس وقت وہ بہت پیشنیٹ تھے پی ایچ ڈی کے بارے میں, وہ اس کے اسپوکس پرسن بنے, اس کے بانی بنے. سجاد صاحب اور مسعودی صاحب نے مل کے بیٹھ کے تو پی ایچ ڈی کا خاکہ کھینچا. اچھا. تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ نیشنل کانفرنس کین ناٹ بی سنسیئر وتھ اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ ان کی ذہنیت ہے. آپ دیکھیں جاوید صاحب, آپ پچھلے 15-20 دن میں دیکھیں عمر صاحب کا بیہیویئرزم. کس طریقے کا بیہیویئر؟ آپ کو اریٹیٹڈ نہیں لگ رہے ہیں وہ؟ کس طرح سے؟ جرنلسٹ کو بولتے ہیں میری گاڑی مت توڑو. کیا پوچھنا ہے ان سے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کب اٹھائیں گے, آپ ہم سے پوچھیں کینڈیڈیٹ کب اٹھائیں گے. میں آپ کو بولوں گا دیکھیے کہتے ہیں بڑے شانت ہیں, شانت سوبھاؤ کے ہیں. کس کائنات میں وہ شانت سوبھاؤ کے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن ان پہ جو بھی الزامات لگ سکتے ہیں کم از کم شانت ہونے کا نہیں لگ سکتا الزام. مطلب میں نے ان کا بیہیویئر جرنلسٹ کے ساتھ پچھلے دنوں دیکھا, میری گاڑی کیوں توڑ رہے ہو, کیا پوچھنا ہے, کیا چاہیے. وہ پرنس ہیں, ایک ڈائناسٹی آنچار میں ہوتی تھی, سورا میں, ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہوتی تھی. ادھر سے انہوں نے بادشاہت ہماری حاصل کی ہے. تو وہ نہیں ٹالریٹ کریں گے. ان نے سجاد لون کو نہیں ٹالریٹ کیا, وہ محبوبہ مفتی کو نہیں ٹالریٹ کریں گے. پی ڈی پی کا بیسک ایگزسٹنس جو ہے ان نے 15 سال بعد پی ڈی پی بننے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا. پہلے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے پی ڈی پی بھی ہے کوئی تنظیم. اچھا. وہ جلسوں میں کبھی پی ڈی پی کا ذکر نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے قلم دوات والے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اور تنظیم بھی منظر عام پہ آ سکتی ہے. تو آپ کو مطلب آئی ایم شیور آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایک اریٹیبلٹی ہے ان میں فار somebody who aspires to become the leader of جموں اینڈ کشمیر. اریٹیٹڈ ایٹ ایوری ٹائم, ہر ایک مطلب سینیکل ہر ایک چیز کے بارے میں بولے. کشمیریوں کو ابھی امید چاہیے, ایک امید ایسے چاہیے کہ چلیے ہم میں سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن سب کشمیری آپس میں کم از کم یہ ایک کامن ہوپ تو رکھیں کہ آنے والا مستقبل جو ہمارے بچوں کا ہے, وہ جو ہم نے مشکلات دیکھیں, ان کا مستقبل اس سے بہتر ہوگا. بالکل. اچھا سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جس طریقے سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایک سٹینڈ ہے, اور جب عمر عبداللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی کا بتائیں, تو عمر عبداللہ صاف طور پر آیا کرتے ہیں کہ میں پی ایچ ڈی کا فرد نہیں ہوں, مجھے پی ایچ ڈی سے کچھ نہیں لینا. تو والد صاحب کا ایک بیان اور بیٹے کا دوسرا بیان, اسے کس نظریے سے دیکھیں گے؟ 2 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نیشنل کانفرنس کی نس سے جو لوگ واقف ہیں وہ آپ کو ایک چیز بتائیں گے کہ جب فاروق صاحب اور عمر صاحب 2 مختلف آوازوں میں بات کرتے ہیں, یہ شام کو ان نے آپس میں بات کی ہوتی ہے, سارے طے ہوتا ہے. ہاں طے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں گڈ کاپ بیڈ کاپ, کہ میں گڈ کاپ بنوں گا تم بیڈ کاپ بنو. خوش کسے کرنا چاہتے ہیں؟ والد صاحب ایک سائڈ کو خوش کرتے ہیں, فرزند صاحب دوسرے سائڈ کو خوش کرتے ہیں. یہ تو ہماری 1947 سے ایک قسمت ہی رہی ہے دیٹ دے اسپیک ان 2 ٹونس. ایک 2 ٹون ان کا جغرافیکل ہوتا ہے کہ دلی میں ایک بات بولتے ہیں یہاں, دوسرا ڈبل اسپیک ان کا فیملی میں ہوتا ہے کہ تم وہ والا ابھی سنبھال لو, میں یہ والا سنبھالتا ہوں. یہ دیکھیے کامن سینس ہے. گھر میں ایک رہتے ہیں, ایک صدر ہے, ایک ورکنگ پریزیڈنٹ ہے. نوائے صبح میں پریس کانفرنس میں بولتے ہیں کہ بی جے پی کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں اور کھڑکیاں بھی کھلی ہیں, پھر اور بولتے ہیں ہم انڈیا الائنس کا حصہ اب نہیں ہے. وضاحتاً فاروق صاحب نے تو کلیئرلی بولا. پھر 1 گھنٹے کے بعد گھر آ کے دوسری پریس کانفرنس بولتے ہیں اس میں بھی فاروق صاحب بیٹھے. یا تو فاروق صاحب کو انہوں نے اس وقت گن پوائنٹ پہ بٹھایا ہے, یا تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ان کی بات ہمیشہ آپس میں طے ہوتی ہے. وہ دلی میں بولتے ہیں دیکھیے جی ای ڈی والوں کو بولیے تھوڑا کم کر دیں, میں نے انڈیکیشن تو دے دی کہ کھلا ہے, اب تھوڑا وہاں بھی سنبھالنا پڑے گا, ووٹ چاہیے کل لوگوں سے, تھوڑا سنبھالنا پڑے گا. تو یہ طے ہوتا ہے, فکسڈ میچ ہوتا ہے. اور یہ آپ کو سب بتائیں گے, آپ کسی بھی نیشنل کانفرنس کے پرانے ویٹرن لیڈر سے پوچھیں کہ یہ سیٹ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آپ اس میں اختلاف ظاہر کرتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے. اور یہ ریالٹیز ہیں. دیکھیے دیوندر صاحب نے جو کہا, رانا صاحب نے, وہ حقیقت پہ مبنی ہے. میں نے زیادہ اس پہ کہا نہیں, میں بھی اس وقت اسی تنظیم میں تھا, کچھ چیزوں میں بھی شاہد ہوں. ابھی بھی چھپا کے رکھا ہے, دل میں دبا کے کچھ رکھا ہے جنید عظیم متو نے, ایسی چیزیں جو کہیں نہ کہیں آپ پبلکلی ابھی لانا نہیں چاہتے نیشنل کانفرنس کے خلاف. دیکھیے جاوید صاحب, میرے دل میں بہت چیزیں دبی ہیں,
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نہیں لاؤں گا کبھی, کیونکہ پھر ایک بیر منیمم ڈیسنسی ہونی چاہیے سیاست میں. لیکن جہاں تک ایک سوال ہے کہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس میں 2014 میں مذاکرات ہوئے یا نہیں ہوئے, بالکل ہوئے. عمر صاحب کی لیول پہ ہوئے. عمر صاحب نے خود دلی میں مذاکرات کیے, خود کیے مذاکرات. علی محمد ساگر صاحب کو پتہ ہے مذاکرات ہوئے. کس بنیاد پر؟ بنیاد تھی کہ سرکار, نیشنل کانفرنس نے آفر کیا بی جے پی کو کہ ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے. پہلے بولا کہ چیف منسٹر ہمارا ہونا چاہیے, پھر انہوں نے چیف منسٹر کی ڈیمانڈ بھی چھوڑ دی. پھر یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ہمیں ڈپٹی چیف منسٹر دیجیے, 2 ڈپٹی چیف منسٹر دیجیے, ایک جموں ریجن سے دیکھیے, ایک ادھر دیجیے. ادھر کے ڈپٹی چیف منسٹر علی محمد ساگر صاحب تیار تھے, جموں کے بھی ان کے ایک لیڈر تیار تھے. لیکن وہ مذاکرات 3 سٹیجز پہ چلنے کے بعد بی جے پی نے ریجیکٹ کیے, نیشنل کانفرنس نے ریجیکٹ نہیں کیے. اور اس وقت پھر اس کے بعد بھی عمر صاحب کی سوچ یہ تھی کہ اگر 15 سے تھوڑی زیادہ سیٹیں ہوتی شاید الائنس بن جاتی, لیکن بہت کم سیٹیں تھی. تو بی جے پی نے سوچا کہ ہماری گورنمنٹ نیشنل کانفرنس کے ساتھ انسٹیبل رہے گی, کیونکہ ان کی 28 تھی, ان کی 15 تھی, 2 پیپلز کانفرنس کی تھی, یہ 45-44 ہوتا تھا, بیئرلی اوور دا ٹاپ. تو ایونچولی بی جے پی نے ریجیکٹ کیا. لیکن بی جے پی بھی انیشلی, بی جے پی کا ماننا تھا, یہ اس وقت بی جے پی کے سینئر موسٹ لیڈرز نے میرے ساتھ خود اس وقت یہ بات کی. میں بڑا کیوریس تھا کہ وہ کیوں لین کر رہے ہیں عبداللہ اور این سی کے, ان کی 15 ہے, ان کی 28 ہے. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کی نیچرل الائی ہے, اچھا, پی ڈی پی ان نیچرل الائی ہے. تو یہ سب حقیقت پہ مبنی ہے, اور اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کو موقع ملے یہ پھر سے وہ کریں گے. تو یہ جو پی ایچ ڈی کے ساتھ یہ ابھی ترک موالات کر رہے ہیں, ڈسٹنس کر رہے ہیں, اور جو عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پی ایچ ڈی میں تھا نہیں, تو پی ایچ ڈی کی میٹنگوں میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ والد صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تماشا دیکھنے ادھر. مطلب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاؤں بازار, ان کو بولوں مجھے آئس کریم کھلاؤ, میں آپ کا دفتر دیکھنا چاہتا ہوں, تو ٹھیک ہے, تو وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر, وہ تو محبوبہ جی کے باغ میں بیٹھے ایک پی ایچ ڈی میٹنگ میں, چلو اپنے باغ میں وہ کہیں کہ میں والد صاحب کو کمپنی دے رہا تھا, تو محبوبہ جی کے باغ میں کیا بیٹھے وہ پی ایچ ڈی کی میٹنگ کرنے؟ پی ایچ ڈی کے بیان ابھی تک اتنے انہوں نے پی ایچ ڈی کے بارے میں بولا. لگتا ہے ابھی کوئی رنجش ہو رہی ہے. رنجش نہیں ہے ان کی, یہ انسنسیئر ہے, ان کے دل میں بسا ہے جاوید صاحب, ذہن میں بسا ہے کہ یہ تھیٹرکس کر کے, یہ اسموک اسکرین کریٹ کر کے ایک عام کشمیری کو بیوقوف بنانا ہے, اس کے جذبات سے کھیلنا ہے. ٹل their last breath they will have this intention, till their last breath. ان کے لیے سیاست ایک فیملی بزنس ہے. فیملی بزنس کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایک کشمیری ہے اور اس کے جذبات ہیں. ان کے ساتھ کھیلنے سے ان کا نیٹ پروفٹ بڑھتا ہے سیاسی. ان کو بیٹھا ہوا ہے یہ چیز. دیکھیے یہ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے کشمیری کے تشخص کی لڑائی ہمیں لڑنی ہے. آپ نے سنا ہوگا تشخص کیا ہوتا ہے جاوید صاحب؟ تشخص کس چیز سے آتا ہے؟ ایک سیاسی تشخص ہوتا ہے, پولیٹیکل آئیڈینٹی, ایک زبان, بالکل, مادری زبان, ایک کلچر, رواج, دستور. دوسرا ایک تشخص ہوتا ہے مذہبی تشخص. مجھے پاس خدا بتائیے, پاس للہ بتائیے, ان میں سے کون سا تشخص ان کے گھر میں خود بچا ہے؟ زبان کشمیری ہے نہیں. مذہبی تشخص ان نے مکسچر کیا مطلب اسلامی تناظر میں دیکھیں, آپ قرآن کی آیات دیکھیں تو وہ تو یہ فارغ ہو چکے ہیں مذہب سے. عمر صاحب, فاروق صاحب, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ, لیکن جو فاروق صاحب کہتے ہیں نماز قائم کرو, مذہب ہمارا, دین ہمارا خطرے میں ہے. سب سے زیادہ خطرے میں پہلے ان کے گھر میں ہے, ہمارے گھر میں الحمدللہ خطرے میں نہیں ہے. مانتے شروع وہاں سے ہوتا ہے. اگر جو قیادت کرے گا, وہ انگلش میں کہتے ہیں that this Caesar's wife should be beyond suspicion. ان کا دامن تو سب سے صاف ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو قیادت کرنی ہے. ان کو ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوتی ہے. تو مجھے بولیے ان نے کون سا تشخص گھر میں بچایا؟ کشمیری میں بات کر سکتے نہیں. کشمیری کوئی رواج ان کے گھر میں ہے, ٹوپی پہننے سے کوئی کشمیری نہیں بنتا ہے. ان نے ٹوپی پہنائی ہے کشمیری کو, تو کون سی مطلب کون سا کنیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان نے تشخص کہیں گھر میں؟ تشخص کیا ہے ان کے مد نظر میں؟ اگر تشخص صرف 370 ایک دفعہ 370 پہ لمیٹڈ تھا
تو مطلب ایک دفعہ کاغذ میں آئین میں لکھی ہوئی اگر ہٹ گئی تو ہمارا کوئی تشخص ہی نہیں ہے, ہم مسلمان ہی نہیں ہیں, کشمیری ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا, اگر دیکھیے اب اگر دل کی بات کہنی ہے, ہم سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہماری جو وکالت کرتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی چیز کامن ہی نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ. یہ ویسی بات ہوئی اگر آج ہری سنگھ صاحب کا خاندان ہماری وکالت کرے گا, اس میں اور فاروق صاحب کے خاندان میں وکالت کرنے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اچھا اب آپ پہ جاتے ہیں. جس طریقے سے جموں کشمیر اپنی پارٹی نے صاف طور پر تقاضا ہے یا کہا گیا ہے کہ اشرف میر جو ہے سینٹر سے لڑیں گے انتخابات, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایک محنت ہے, وقار ہے, سینٹر میں آپ نے کام کیا ہے, اچھے خاصے کام کیے ہیں, تو آپ کا نام آنا چاہیے تھا انتخابات میں؟ میں آپ کو دوسری ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. یہ پرسیپشن ہے کہ مجھے کہیں پہ آئی واز این ایسپیرنٹ فار دا پارلیمنٹ مینڈیٹ. یہ صحیح ہے. انیشلی ایئر بیک مجھے بالکل ایک خواہش تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو. قابل ہیں آپ, ذہین ہیں, لوگوں کے کام کیے ہیں, دیکھا ہے, گراؤنڈ زیرو پہ رہیں, تو کہیں نہ کہیں لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جنید عظیم متو ہی نام ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیے, میں نے آپ کو جیسا میں کہہ رہا تھا, یہ خواہش تھی, لیکن میں نے والنٹیرلی وڈرا کیا ہے. آئی ہیو وڈران دیٹ ایسپریشن لانگ بیک ان فیور آف اشرف صاحب. وہ سینئر ہیں, پروونشل پریزیڈنٹ ہیں ہماری تنظیم کے, وہ کابینہ کے وزیر رہ چکے ہیں. عمر صاحب کو ہرایا ایک الیکشن میں انہوں نے ایز سٹنگ چیف منسٹر. اور ہم نے بڑا کنسینشول, یہ پارٹی میں ایک بڑا ڈیموکریٹک ڈیسیجن ہوا ہے کہ ہمارے جو اس میں کینڈیڈیٹ رہیں گے وہ اشرف صاحب رہیں گے. ابھی یہ کنسیڈر کر رہی ہے پارلیمنٹری بورڈ کے پاس یہ فیصلہ ہے, اور پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ فارملی اناؤنس کرے گی. لیکن جہاں تک ہم سب کا سوال ہے, ہمیں کوئی اختلاف اس بات پہ نہیں ہے. ایک بڑی لارجر کاز کے لیے جنگ لڑنی ہے, کہیں پہ مجھے لڑنی ہے, کہیں اشرف صاحب نے لڑنی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. ایک آخری سوال آپ سے رہے گا. اس وقت انتخابات کی تیاریاں عروج پر چل رہی ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہیں, کافی وقت سے چناؤ نہیں ہوا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ریپریزنٹیٹیو چنیں. تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں جو نظام چل رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہزار ہوں گے مگر بھروسہ جس پہ ہو جائے وہ کم ہوں گے, تو کیا کہیں گے آپ پبلک سے؟ پبلک نے جو سہا ہے, جو ہمارے اجداد نے سہا ہے, اس کی وسادت سے مجھے لگتا ہے ہماری پبلک بہت ہی ذی شعور پبلک ہے, پولیٹیکلی اویئر ہے. وہ فالس پروپیگنڈا اور فالس فلیگز سے ایکسپلائٹ, ان کا استحصال آج نہیں ہوگا, ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے. خاص کر میں نے نوجوانوں کا زیادہ صاحب دیکھا ہے کہ جو ہم نوجوان ہیں وہ اب لاجیکلی سوچنے لگے ہیں, وہ لاجیکل بنے ہیں. وہ ان میں وہ مینٹیلٹی اب نہیں رہی ہے کہ ہرڈ مینٹیلٹی ہے کہ یہی کرنا ہے. ہمارا نوجوان آج اس کا ذہن بہت ہی فرٹائل ہے. وہ سیاسی سوالات جو پوچھتا ہے اس کو اسپیسیفک سوالوں کا جواب چاہیے. انفارمڈ بھی وہ ہے, اس کے پاس نالج بھی ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, اس کے پاس عقل اور فہم دونوں ہے. میری یہی گزارش رہے گی عوام سے کہ یہ جو تقریریں کی جا رہی ہیں, دیکھیے جی ہمیں پارلیمنٹ الیکشن میں 2019 کا جواب دینا ہے. یہ پارلیمنٹ میں ہم 2019 کا جواب کیسے دیں گے؟ 3 ممبر پارلیمنٹ ہم بھیجتے ہیں کشمیر سے, ٹھیک ہے, جموں سے 2 لے لیجئے, 5 لے لیجئے, قریباً 550 کے ممبر پارلیمنٹ میں آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل ایسپریشن بھی ہے, میں نے وہ بھی مان لیا, ممبر پارلیمنٹ کو پولیٹیکل ایسپریشن بھی ریپرزینٹ کرنی ہے پارلیمنٹ میں. مجھے بولیے آپ نے کب کون سی تقریر سنی جس سے آپ متاثر ہوئے پارلیمنٹ میں؟ ایک ہمارے نارتھ کے ممبر پارلیمنٹ ہیں, کہتے ہیں انہیں 5 سوال پوچھے ہیں 5 سال میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. ٹی وی پہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا, دیکھا آپ نے ان کو؟ میں نے پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا. فاروق صاحب بول دیتے ہیں کبھی کچھ, ان کی بات سمجھ تو آتی نہیں ہے, وہ مذاقی انداز میں, ان میں سنجیدگی اور مدبری کبھی الحمدللہ تھی نہیں. مسعودی صاحب بولتے ہیں کب فورسفلی انہوں نے بولا. ہمارا تو
ہماری ٹوپی, ہماری قمیض, ہر ایک چیز اتار کے لے گئی سرکار 2019 میں. کون سا وائے ولا کیا یہاں پہ ان نے پارلیمنٹ میں؟ کون سی ان نے اتنی کوہرنٹ آرٹیکولیٹ سپیچ دی جس سے ہل گیا دلی؟ تو لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے. پارلیمنٹیرینس اگر ہمیں آج دلی بھیجنے ہیں, دو چیزوں کے لیے بھیجنے ہیں. ایک ڈیولپمنٹل گریوینس ایسپریشنل ایجنڈا جو ہے ہمارا, کہ جموں کشمیر کیسا بنے, ہم کیوں 500 سال پیچھے رہے باقی ملک سے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے پولیٹیکل ایسپریشنز, گریوینسز, کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے, حق اور انصاف کیسے ہونا چاہیے, عدل کیسے ہونا چاہیے. یہ لوگ کیسے اس کی بات کریں گے؟ وہ چھننے میں تو یہ ملوث ہے. جو کسی چیز کے چھننے یا چوری ہونے میں ملوث ہوگا, وہ اس کو واپس آنے میں کیسے کارآمد رول ادا کرے گا؟ تو لوگوں سے یہی بہت ہی مودبانہ حقیر حیثیت سے ایک اپیل ہے کہ وہ جائزہ لیں ان صورتحال کا, وہ انالائز کریں کہ یہ کیا باتیں یہاں کرتے ہیں, دلی میں کیا کرتے ہیں, اور پرکھیں ان کو, اور جو صحیح فیصلہ ان کو لگتا ہے وہ صحیح فیصلہ لیں. ان کے اس ڈرانے میں نہ آئیں. یہ ہر الیکشن سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا دین خطرے میں ہے, نعوذ باللہ. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تشخص خطرے میں ہے. وہ ہے نا, لیکن ان کے گھر میں خطرے میں ہے. یہ ادھر اس کا دفاع کرے, باہر ہم دفاع کر لیں گے. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایکسکلوزیو انٹرویو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. جنید عظیم متو صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پر جتنے بھی سوال تھے ان کے جواب دیے اور پوری سچویشن پہ نظر و ساز کیا. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.